बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान। नाज़रीन, हर ज़बान पर इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी का तज़किरा है। कुछ ऐसे भी हैं जो वाक़या करबला को न्यूट्रल होकर देखने की बात किया करते हैं। क्या हमारे पास वाक़या करबला को न्यूट्रल होकर देखने का ऑप्शन मौजूद है? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मांगी, वो भी अल्लाह पाक के हुक्म से मांगी, और हम हुसैन के क़त्ल नाहक पर न्यूट्रल तज्ज़ियाकार बनकर बैठ जाएं। इसे एहसान फरामोशी से कम कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें न्यूट्रल होने का मार्जिन दिया ही नहीं है। कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब पाक को हुक्म दिया कि मुसलमानों से अपने अहले क़राबत की मदद तलब फरमाइए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हुक्म के तहत मुसलमानों से अपने अहले क़राबत की मोहब्बत तलब फरमाई। किस कदर अफसोस का मकाम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसलमान से एक चीज़ तलब फरमाए और मुसलमान वो भी ना दे सके। एहसान शनासी का तकाज़ा है कि अपने मोहसिन का हुक्म ना माना जाए। अल्लाह ताला के बाद हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करते, और उनके बेहिसाब एहसानों के बाद हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे सिर्फ़ एक चीज़ ही तलब फरमाते हैं कि अपने अहले क़राबत की मोहब्बत। और जो एक चीज़ अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना दे सके, उसकी एहसान फरामोशी में क्या शक रह जाता है। हमने हुसैन से मुतल्लक़ हर वाक़े को हुसैन की मोहब्बत और मुअद्दत में सरशार होकर भी देखना है। ये हुक्म कुरान है, हमारे पास न्यूट्रल होने का ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। हम हर हाल में हुसैन से मोहब्बत व मुअद्दत पर मामूर हैं। एहसान फरामोश हैं वो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसैन की मोहब्बत ना दे सके। बेहिस हैं वो जो वाक़या करबला को न्यूट्रल होकर देखने का प्रचार करते हैं, और बेहया हैं वो जो इसे दो शहजादों की जंग करार देते हैं। अक्ल से आरी हैं वो जो यजीद को रियायत देने की कोशिश किया करते हैं। हुक्म रब्बी और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी हैं वो जो हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत नहीं रखते। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज सेशन में मौजूद है अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, हमें ज्वाइन करें, और डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे अल्लामा रशीद तराबी साहब। आपको वेलकम कहेंगे। अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लीजिए। सबसे पहले मैं आज की नशस्त में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इमाम आली मकाम की शान, उनका मर्तबा क्या है और क्या फ़ज़ाइल उनके हवाले से बताए गए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अंज़ला बैन, यकीनन अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आपके इदारा GN न्यूज़ को भी अल्लाह ताला तरक्कियों से, कामयाबियों से हमकिनार फ़रमाए। आपने सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व सलामुल्लाहि अलैहि, उनकी मोहब्बत और अक़ीदत के इज़हार के लिए आज के इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। इंट्रो में आपने बहुत खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई, और ख़ास तौर पे ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत से जो चंद चीज़ें तलब की हैं, और अपनी मर्ज़ी से भी नहीं, हालांकि आपकी मर्ज़ी भी दीन है, आपकी मर्ज़ी भी पाकीज़ा और खैर और नूर है, अल्लाह की मर्ज़ी से। इसलिए कि हमारा अक़ीदा और ईमान ये है कि वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बात इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह की वही से। आपने इरशाद फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह वहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी। आपने तीन बातें इरशाद फरमाई। अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हारा मुनिम है, तुम्हें नेमतें अता करने वाला। दूसरा जुमला ये फरमाया कि अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि तुम मेरे साथ मोहब्बत करो। तीसरा जो आपने असल में उस खुतबे में आखिरी जो मजमून था ना समझाना, ये तमहीद गोया आपने बांधी। मजमून ये बयान फरमाया अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी, और मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। यानी अल्लाह से मोहब्बत, रसूल करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और आपके अहले बैत से मोहब्बत, ये लाज़िम मलज़ूम हैं। और हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम वो हस्ती हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब अल्लाह पाक ने आया मुबारक आप पे नाज़िल फरमाई, फ़दा अलीम व फ़ातिमता वल हसन वल हुसैन वजल्लुहुम बिकसाइम वक़ाल अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, हैदर मुर्तज़ा
امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین علی مقام رضوان اللہ علیہ اجمعین و صلوات اللہ وسلام علیہم انہیں بلایا اور ان کے مبارک سروں پر اور نبوت کے سر مبارک پر نبوت کی چادر کو تان کر فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. امام حسین کے اہل بیت ہونے میں کسی کو اگر کوئی شک ہے نا تو آپ نے بڑا اچھا جملہ بولا آخری, وہ مومن نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین, یہ صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں انزلہ بین, من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہی میرے ساتھ محبت کرتا ہے. جو ان سے نفرت اور بغض رکھتا ہے نا بدبخت انسان, آپ فرماتے ہیں وہ گویا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے. سبحان اللہ. امام حسین سے محبت یہ رسول اللہ سے محبت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے, صحابی فرماتے ہیں, امام علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. وہ فرماتے ہیں نماز ظہر پڑھنے آئے, ذرا لیٹ ہو گئے, جماعت کھڑی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور حضرت امام حسن حسین دونوں ہی نانا جان کی کمر مبارک پہ سوار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا تو کہتے ہیں کہ ہم نے آواز نکال کر نا, جھڑکا نہیں, ڈانٹا نہیں, کوئی ایسا سخت اشارہ نہیں کیا, بس زبان سے تھوڑی سی آواز نکال کر جیسے بچے کو متوجہ کرتے ہیں ہٹانے کے لیے ہم نے وہ کیا. تو نبی کریم علیہ السلام خیر سجدہ لمبا کیا, فاخذ ما اخذ رفیق, آپ نے رقیقہ نرمی سے پکڑ کر ایسے ہٹایا, پھر دوسرا سجدہ کیا, پھر وہ بیٹھ کے پھر لمبا سجدہ کیا. جب سلام پھرا نا آپ نے, امام حسین کی محبت جو آپ نے مانگی, کیسے مانگی وہ بتانے لگا انزلہ بیان. آپ نے ان کو گود میں بٹھا لیا دونوں کو سلام پھیرنے کے بعد, نہ انہیں ڈانٹا, نہ ان کے بابا حیدر مرزا کو جھڑکا, نہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیغام بھیجا کہ آئندہ ان کو نہ نماز کے ٹائم بھیجا کریں, بلکہ آپ انزلہ بین انہیں مخاطب کیا صحابہ کرام کو جن نے آواز نکال کر ان کو روکنا چاہتا. فرمایا اگر آئندہ کبھی تم انہیں نماز با جماعت کی حالت میں میرے ساتھ اس طرح کرتے دیکھو نا کہ میری کمر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سوار ہیں, نماز لمبی کروا رہے ہیں, فضروہما, ان کو اسی طرح کرنے دینا تم نے, ان کو روکنا نہیں آئندہ کے لیے, اس لیے کہ من احبنی فلیحب ہذین, اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ سچی محبت کرنا چاہتا ہے تو اس پہ لازم اور فرض ہے کہ پہلے ان دونوں کے ساتھ محبت کرے. میری محبت کا دروازہ حسن حسین کی محبت ہے, یہ حب مصطفیٰ کا دروازہ ہے. جب تک انسان امام حسین سے محبت نہیں کرتا وہ انسان بدبخت ہے. اور امام حسین وہ ہستی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تیار کیا ہے. مبالغہ کا جب میدان سجا نا تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من علم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین. میرے محبوب ان نصارہ سے فرما دیں کہ اب بھی تمہارے ساتھ جو مناظرہ تھا وہ بھی ختم, دعوت و تبلیغ بھی ختم. کل اللہ کی حقانیت, توحید کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میدان مبالغہ سجے گا. میں اپنے بیٹے لے کر آؤں گا, تم اپنے بیٹے لے کر آنا, میں اپنی خواتین لے کر آؤں گا, تم اپنی خواتین لے کر آنا, ہم اپنی جانیں لے کر آئیں گے, تم اپنی جانیں لے کر آنا. مبالغہ کل ہوگا. تو پھر کیا ہوا, آپ صبح مبالغے کے لیے جب نکلے نا تو سارا مدینہ آپ کے روحانی فرزندوں سے بھرا ہوا تھا. صرف حسن حسین کو ساتھ لیا فرزند کے طور پر. خواتین اسلام سے پورا مدینہ منورہ بھرا ہوا تھا. سیدہ فاطمہ کو ساتھ اکیلے لیا, علی کو لیا اپنے ساتھ جانوں کے طور پر. میدان میں آئے تو آپ نے تو میدان مبالغہ میں لا کر امام حسین کو اس وقت ہی یہ پیغام دے دیا تھا کہ حسن حسین یہ دنیا میں اللہ نے ایک خاص مشن کی تکمیل کے لیے بھیجے ہوئے ہیں. اس کی مثال ہمیں آگے جا کے کربلا کے میدان میں دیکھنے بھی ملی. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سیرت ماشاءاللہ آپ بڑی گہری نظر آپ کی اس پہ رہی اور آپ نے اس کا مطالعہ بھی بڑے غور و فکر سے کیا. ہمیں بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن حسین کے ساتھ جو رشتہ تھا اور میں دیکھا کہ ان کی جو تربیت ہوئی وہ اس گھرانے میں جو کہ مصطفیٰ کا گھرانہ تھا, فاطمہ الزہرا نے ان کی تربیت کی. ذرا ان کی تربیت کے حالات و واقعات کچھ قصے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور یقیناً آپ کا چینل, آپ کی ٹیم اس بات پر مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انتہائی محبوب ترین ہستیوں کے ذکر سے آج کے اس وقت کو معطر کیا.
جن کے ساتھ محبت کرنا حقیقت میں جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے حکم کے ذیل میں آتا ہے، اور حقیقی معنوں میں ہم جو ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں یہ اپنا اللہ کے ساتھ قرب اختیار کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ اس کو سمجھتے ہیں۔ محرم الحرام کے ایام ہیں اور دنیا بھر کے اندر اس وقت ان کی عظیم الشان قربانی کے ذیل میں ان کی شہادت کے تذکرے بھی سننے کو مل رہے ہیں، ان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو جو ہے اس سے بھی لوگ برکت پا رہے ہیں۔ میں جب محرم الحرام کی طرف میری توجہ جاتی ہے تو فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ والوں کی پوری تاریخ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے لمحہ موجود تک حق پرستوں کی پوری تاریخ جو ہے وہ قربانیوں سے مزین نظر آتی ہے، اور اسلام جو ہے اس کا تو از اول تاخر حوالہ ہی اللہ کی راہ میں اپنا مال، اسباب، عزت، آبرو، وسائل سب کچھ پیش کر دینا ہے، تاکہ اپنی جانیں اور اولادوں کو پیش کرنے کا ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور کیا خوبصورت معاملہ ہے کہ اسلام کی ترتیب سے جو ہم تک تکوینی سال جو ہے وہ پہنچتا ہے، اس پر جب ہماری نظر جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سال کا آخری مہینہ ہو ذی الحجہ، جی ہاں، تو وہاں پر بھی اللہ کے ایک عظیم الشان نبی جو ہیں وہ اور ان کے خاندان کی قربانی جو ہے وہ ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے۔ اور ہم سال کا پہلا مہینہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی پروردگار عالم کے محبوب رسول سید الصادقین راحت العاشقین سیدنا محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم ان کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور کیا دلچسپ امر ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں اپنے سامعین و ناظرین تک یہ خیر منتقل جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خوبصورت معاملہ ہے کہ سال کا آخری مہینہ بھی نبی اور ان کے گھرانے کی قربانی کے ساتھ منسوب، اور پہلا مہینہ بھی قربانی کے ساتھ منسوب ایک نبی اور ان کے خاندان کی۔ اور کیا دلچسپ معاملہ ہے کہ دونوں کا ذکر جو ہے، جہاں اللہ کے ہاں یہ دونوں قربانیاں پسندیدہ ہیں، اللہ ان کا ذکر زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں گھرانوں کو اللہ نے درود میں بھی اکٹھا کر دی ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری اس وقت تک عبادتیں مکمل نہیں ہوتی، وہ ناقص رہتی ہیں جب تک ہم ان دونوں پاکیزہ گھرانوں کے اوپر جو ہے وہ درود نہیں پڑھتے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ان نفوس قدسیہ کے ساتھ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جیسے ابھی آیت مبالغہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ رب العزت کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں حضور نے اعلان فرمایا نا اور دعویٰ کیا، ایک آپشن رکھا کہ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آؤ اور ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے طور پر حضرات حسنین کریمین کو جو ہے وہ وہاں پیش کیا اور رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا کہ یہ دو ہستیاں میری نگاہ میں اتنی قدر و منزلت رکھتی ہیں کہ جیسے کسی شخص کو اپنے حقیقی بیٹے عزیز ہو سکتے ہیں، اس طرح کی محبت جو ہے وہ ان نفوسۂ قدسیہ کے ساتھ میری۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب انبیاء و مرسلین کے احوال میں ہمیں ملتا ہے نا، ہر نبی نے اپنے زمانے کے سامعین کو اللہ کی توحید، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کا عمل، اور تیسری بات سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی آمد کے حوالے سے تیار کیا۔ اور ہر نبی جب حضور کا ذکر کرتا تو حضور کے اسم مبارک کے ساتھ فدا کا امی و ابی کا جو ہے وہ ایک احتراماً جو ہے اس کا اظہار کرتا کہ میرے ماں باپ اس نبی پر قربان ہوں جس کے ذکر سے آپ برکت پا رہے ہیں۔ اصحاب رسول کا احوال بھی ہم تک یہی پہنچتا ہے کہ جب سرکار کا ذکر ہوتا، حضور کا نام ہوتا تو آپ ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ فدا کا امی و ابی کہتے ہیں۔ لیکن کیا خوبصورت ماجرا ہے کہ جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کاشانہ نور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور جناب ام فضل سرکار دو عالم کو آ کے بتاتی ہیں کہ ان کے ہاں دوسرے بیٹے کی، دوسرے فرزند کی ولادت ہوئی، لیکن بچہ ظاہری طور پر صحت مند ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ سرکار کاشانہ رحمت میں داخل ہوتے ہیں، اپنے دستائے کرم پر ان کو اٹھاتے ہیں، اور جب آنکھیں چار ہوتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر وہ کربلا تک کی آپ کی زندگی کا جتنا سفر ہے، احوال ہے، وہ منکشف ہوتا ہے۔ تو کائنات کا وہ محبوب ترین رسول جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے برگزیدہ جو ہستیاں ان کا بھی محبوب ہے، ان کی زبان سے اور چشمان مقدس سے رواں آنسو جو ہیں وہ یہ سراپا ایک نیاز بن کر سرکار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ رسول جن کے لیے سارے برگزیدہ ہستیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو قربان کرنا شرف تصور کرتے ہیں،
ہیں وہ رسول اپنی صاحبزادی کے سامنے ان کے دوسرے بیٹے کی پیدائش پر انہیں اس خوبصورت لقب اور اظہار عقیدت سے جو ہے وہ نواز رہے ہیں. اور پھر آخری بات اس تناظر میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے بعد آپ روزانہ ایک مرتبہ ان سے ملاقات کا اہتمام فرماتے. سیرت نگاروں نے لکھا جتنا وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر زمانہ امن کے اندر رہے ان کے شادی کے بعد کم و بیش روزانہ حضور کی ان سے ملاقات تھی. حضرت امام حسن کی پیدائش کے بعد بھی یہ معمول رہا, لیکن حضرت امام حسین کی یہ انفرادیت ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ میں اتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور حضور کو اتنے عزیز تھے کہ آپ کی پیدائش کے بعد حضور زمانہ امن کے اندر روزانہ 2 مرتبہ ان سے ملاقات کا اہتمام فرماتے. اور اکثر اوقات ترتیب یہ ہوتی کہ ایک مرتبہ ان کو بلا بھیجتے اور ایک مرتبہ خود تشریف لے جاتے اور ان کو گویا اپنے سایہ عاطفت کے اندر تربیت کا جو ایک بنیادی عنصر ہو سکتا ہے اس سے گزارتے. تو یہ وہ سارے شرف ہیں, یہ منفرد عزتیں ہیں جو اللہ نے اس گھرانے کے ساتھ منسوب کر رکھی ہیں, اس کے افراد کے ساتھ منسوب کر رکھی ہیں. اور پھر تاریخ کے اندر کربلا ایک ایسا استعارہ ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ ان ہستیوں کو جو اللہ اور اللہ کے محبوب رسول کی طرف سے محبت اور عزت عطا کی گئی تھی یہ یقیناً اس کے باقی ساری مخلوق کی نسبت بہترین حقدار تھے, ان کے عمل نے اس کے اوپر اپنی گواہی چھوڑی. علامہ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں داستان کربلا کو جب ہم پڑھتے ہیں یا اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو 9 محرم الحرام کو جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب آفتاب تک جو حالات و واقعات رہے اگر آپ اس کی منظر کشی کر دیجیے اور ہمیں بتائیے اس کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ کا سوال بہت اہم ہے. جس طرح مخدوم علامہ ضیاء اللہ بخاری صاحب شاہ صاحب نے بیان کیا ہے تو تھوڑے سے فضائل 1-2 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مسجد نبویہ صحابہ کا جھرمٹ ہے اور وہاں نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں شکر ہے کہ آپ کو ہدایت آ گئی, آپ کو آپ کی تربیت ہو رہی ہے. آج میں بتاؤں کہ میں کون ہوں. جی اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے. کہا اللہ کی ذات نے اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, اے محبوب تجھے اس لیے خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. پھر نبی اکرم اسی لفظ کے ساتھ فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین, لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی آگ میں تھا. تعریفیں ہو رہی ہیں, تمام صحابہ خوش ہیں, سرشار ہیں, بہت ہی خوش ہیں کہ ایک زانو پر بیٹھے ہوئے شہزادہ امام حسن, دوسرے پر حسین ہیں. جب نانا کی عزت و تکریم و شان و شوکت دیکھی تو نانا جان آپ کی بڑی عزت ہے, آپ کا بڑا شرف ہے, کم ہم بھی نہیں ہیں. آپ چھوٹے بچے ہیں, کم ہم بھی نہیں ہیں. تو صحابہ بھی متوجہ ہوئے اور پیشانی چوم کر کہتے اچھا بیٹا وہ کیسے؟ کہا نانا جان بتا دوں. ہاں. تو یہ شہزادہ حسن کہتے ہیں کہ بابا جان جیسی ماں اللہ نے ہمیں دی ہے ایسی ماں کسی کو نہیں ملی. کیا بات ہے. اور جیسا باپ اللہ نے ہمیں عطا کیا, بات اللہ کی ہو رہی ہے, ہمیں عطا کسی اور کو نہیں. نانا جان ناراض نہ ہونا, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں جیسی نانی اللہ نے ہمیں دی ہے ایسی نانی کسی کو نہیں ملی, اور جیسا نانا اللہ نے ہمارے مقدر میں دیا ایسا کسی کا نہیں. سون نانا جان ایک بات اور بھی ہے, 4 جہت فضیلت, جیسی دادی اور جیسا دادا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ایسا کسی کو نہیں. میری دادی وہ ہے جو آپ کی بھی ماں ہے. تو بات یہ ہے. چوتھا رشتہ جیسی پھوپھی اور جیسا چچا اللہ نے ہمیں عطا کیا ایسا کسی کو نہیں. پھوپھیا میں ہمیں ہانی جیسی اور چچا حضرت جعفر طیار جیسا. یہ کہنا تھا کہ میرے بچوں جو فضیلتیں آپ کی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا. اب آنا چاہتا ہوں میں میدان کربلا 9ویں یا 10ویں رات کی طرف. ذات خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتی ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. یہ امر ہے,
फ़ाज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र कर। बताओ शेखुल इस्लाम अल्लामा तहल कादरी हाफ़िज़हुल्लाह वो फरमाते हैं कि यहाँ तक लिखा है तुम मेरा ज़िक्र फ़र्श पर करते हो, मैं तुम्हारा ज़िक्र अर्श पर करता हूँ। तुम हमारा ज़िक्र गुनाहगार मखलूक में करते हो, मैं तुम्हारा ज़िक्र अर्शी मखलूक में करता हूँ। तो अब आइए ज़िक्र की बात है तो करबला की तपती हुई सरजमीन है, चटियल मैदान है और 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। उस मकाम पर कहते हैं अल्लाहु अकबर। ये कहना था जब भी, ये हदीस सुन लो तमाम मुत्तफ़क़ अलैह है, जब भी कोई मुअज़्ज़िन अज़ान में कहता है ना अल्लाहु अकबर, 1.25 लाख अंबिया और नबियों का सुल्तान खुश होकर उसे दुआएं देते हैं कि इसी किबरियाई के लिए हम आए थे और इसी का डंका बचना चाहिए था। अब हुसैन खुद भी 3 दिन के प्यासे हैं, भूखे हैं, असहाब हुसैन वो भी भूखे प्यासे हैं, अंसार हुसैन वो भी भूखे प्यासे हैं, अज़वाज हुसैन वो भी भूखे प्यासे हैं, रसूल की बेटियाँ या उनकी कनीज़ें जितनी भी मस्तूरात थी 80 वो सारी की सारी भूखी भी हैं, प्यासी भी हैं। और फिर ये रात जो 10वीं की रात की मोहलत है, ये हुक्म है, मौला हुसैन ने कहा था भाई अब्बास इन्हें को जंग का शौकल पूरा कर लेना, 1 रात की मोहलत दो। क्यों? कहा कि जब से हम आए हमें कोई सुकून नहीं मिला, 1 रात की मोहलत दे दो ताकि हम अपने अल्लाह से हम कलाम हो लें, अपने खुदा का जिक्र कर लें, अपने खुदा की बंदगी कर लें, अपने खुदा को याद कर लें सुकून के साथ। अब यहाँ पर अल्लामा दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मकातल में लिखते हैं कि ख़याम आए हुसैन से इस तरह अल्लाह की तस्बीह और तकदीस की आवाज़ आ रही थी जैसे ये शहद का छत्ता होता है और उसमें मक्खियाँ बिन बनाती हैं और उनकी आवाज़ आती है। कहा अजीब समा था, करबला से लेकर आसमान तक ऐसा समा था कि ऐसी बंदगी, ऐसी इबादत, ऐसा ज़िक्र खुदा मलाइका करते हैं अपनी जगह, तमाम अंबिया ने किया अपनी जगह, लेकिन आज जो आ रात ये हुसैन और उसके असहाब, उनकी अज़वाज, उनके अंसार, उनकी औलाद इस अंदाज से अल्लाह को याद कर रही है, ना तो उन्हें किसी डर किसी चीज़ का खौफ है, ये भी पता है कि ये वाक़या होना है, लेकिन इतने इत्मीनान के साथ ज़ात खुदा को याद कर रहे हैं। मेरे अल्लाह जो तेरी ज़ात के साथ मेरा वादा था वो मैं वादा पूरा करूँगा। असहाब की तरफ जाते हैं तो वो भी खुदा का जिक्र कर रहे हैं, अंसार की तरफ जाते हैं तो वो भी खुदा का जिक्र कर रहे हैं, अपने अहले बैत की तरफ आते हैं वो भी खुदा का जिक्र कर रहे हैं। ऐसी इबादत चाँद की ज़ूफ़शानी ने, सूरज ने कहीं नहीं देखी जो शब आशूर 9वीं की रात को ख़याम आए हुसैन से अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की बंदगी का तज़किरा हो रहा था। ये आशूर की रात अल्लामा दरबंदी कहते हैं और अल्लामा नक्कन खतीब हिंद, उनसे बड़ा कोई आलिम दीन हिंदो पाक में नहीं, वो फरमाते थे करबला की सरजमीन पर दुनिया तो बुलाती है कि सुबह हमने कत्ल हो जाना, हमारी मदद करो। हुसैन वो रसूल का नवासा जो कहता है मेरे साहब देखो ये मेरी जान के दुश्मन है, तुम चले जाओ मैं तुम्हारी जन्नत का भी ज़ामिन हूँ। तो उस वक्त हबीब इब्न मज़ाहिर, ये नबी के भी सहाबी हैं, मौला हुसैन के भी हैं, और वो मुस्लिम इब्न औसजा ये नबी के भी सहाबी हैं, मौला अली के भी सहाबी हैं। वो कहते हैं फर्जंदे लगुल बात तो नहीं है ना, अगर हमसे वैसे ही आप खफा तो आपकी बात है जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन जो तेरी मोहब्बत में तेरे सामने सर कटवाने का मज़ा है ना वो में मज़ा नहीं आएगा, है हमें इन चीज़ का कोई खौफ नहीं है। वो कहते हैं करबला में तन 72 थे, दिल सब का हुसैन था। क्या बात, तन 72 थे, जिस्म 72 थे, दिल सब का हुसैन था। तो ये जो है जिक्र पर भी आ जाए तो ये बात है। फिर बड़े बड़े दानिशवर अरबाबे फ़िक्र और दानिश ये कहते हैं हमें इस बात की समझ नहीं आई कि हुसैन को काफरों ने, मुशरिकों ने कत्ल नहीं किया, नबी की इसी उम्मत ने कत्ल किया, और वो भी 50 साल के अंदर अंदर इसी कलमे की बुनियाद पर कत्ल किया, काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। ये क्या मजाक है, ये क्या चीज़ है, इस पर सोचना चाहिए। और अल्लामा अबुल आला मदूदी रहमतुल्लाह वो फरमाते हैं सवाल ये नहीं है कि हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की, सवाल ये है कि जब हुसैन ने बैत नहीं की बाकियों ने क्यों की।
تو یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی. جی. جیسے سوال ہے کہ جواب دیتا رہوں. علامہ صاحب دوبارہ اس پر آتے ہیں. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیں. چھوٹی سی بریک پہ جان. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ امام عالی مقام کا جو ٹائٹل ہے, ایک تو یہ ٹائٹل کیا ہے اور یہ کیوں امام حسین کو دیا گیا, اور پھر جو ان کی شہادت تھی اس سے آج کے دور میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں, ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے ان کے لفظ امام ان کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. امت مسلمہ جس بات کو اچھا سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دے تو یقین کر لو, تسلی تمہیں ہو جانی چاہیے, تمہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں یہ اسی طرح شمار ہو رہا ہے جو تم سمجھ رہے ہو. جی. ان اللہ تعالی لا یجمع امت محمد علی ضلالۃ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ میری امت کو جس بات پہ اکٹھا کر دے, ان کا اجماع ہو جائے تو سمجھو وہ بات اللہ کے ہاں ہدایت ہے, وہ دین اور شریعت ہے. آج امت مسلمہ اس بات پر اکٹھی ہے. آپ جس سے بھی آپ کہہ رہی امام حسین, میں کہہ رہا ہوں امام حسین, ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں, علامہ ترابی صاحب, ہر بندہ بغیر کسی تفریق. میں جتنی کتابیں اسلاف کی پڑھی, حتیٰ کہ سیر و اعلام النبلاء, سیر و اعلام النبلاء ایک بڑی ہماری مارکۃ الآراء کتاب ہے. علامہ اس ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں, وہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں, وہ فرماتے ہیں هو الامام الشریف الکامل, اللہ اکبر, هو الامام الشریف الکامل سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وریحانتہ. کہ یہ امام حسن اور حسین کون فرماتے ہیں؟ یہ امام ہیں, اور امام بھی کون سے؟ الشریف, جو سید ہیں. جی. الشریف کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سید. اور پھر فرمایا الکامل, امام بھی وہ جو کامل ہیں, جن کے اندر کوئی نقص نہیں. علامہ اقبال مجھے یہاں پہ یاد ہے, فرماتے ایک بھی پتی اگر کم ہو, ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں. ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں. جو خزاں ندیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں اگر گلاب کے پھول کی ایک پتی جھڑ جائے تو میں اس ناقص پھول کو گل نہیں پھر کہتا, میری طبع اس کی اجازت نہیں دیتی. تو یہاں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے بارے میں فرما رہے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا کان یشمہما و یضمہما. صحیح بخاری کے الفاظ جو بھی میں نے شروع میں پڑھے, وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں. یہ نبوت کی زبان عطر سے فرمایا کہ حسن و حسین میرے پھول ہیں. اور جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آخر میں پڑھی, کان یشمہما, آپ ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے, جی. آپ کو ان سے خوشبو آیا کرتی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو نبی پاک نے جنتی نوجوانوں کا سید امام کہا ہے, وہ اہل جنت کے نوجوانوں کے امام ہیں. تو ہماری دنیا کے اندر بھی وہ ہمارے امام ہیں. اس لیے ہمارے قاضی سلیمان مسرور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان کی تاریخ میں بر صغیر کی دنیا میں سب سے پہلی جو کتاب لکھی نا سیرت مبارکہ پر, باضابطہ مستند مکمل کتاب, اس کا نام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جگہ جگہ پہ وہ لکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, اور حضرت علی المرضیٰ کے نام کے ساتھ پتہ کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھتے ہیں ابو الائمۃ العظام, سبحان اللہ, عظیم اماموں کے باپ, عظیم اماموں کے باپ. تو یقیناً آپ تو ہمارے لیے, اور حضرت قاضی سلیمان, مجھے سید محمد, مجھے وہ بات یاد آئی, بھوپال کے جو نواب تھے, ریاست بھوپال کے سربراہ نواب سید صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا ایک نام ہے, بہت بڑے محدث, مفسر قرآن, تقریباً 500 کتابیں ان کی عربی میں, فارسی میں, کئی جلدوں میں, تاریخ پر, سیرت پر, اور اس طرح حدیث پر, تفسیر پر. وہ ان کی کتاب مستقل, اس کا نام ہے تشریف البشر, تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر. کہ 12 ائمہ کرام جو اہل بیت کے ہیں نا, ان کا جب ہم ذکر خیر کرتے ہیں تو ذکر خیر کرنے والے کے شرم میں اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے, اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, اسے محبت کرنے کی وجہ سے. تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ اور پھر آپ کی شہادت جو ہے, اس سے میں جو اسباق ملے, سب سے پہلا حق کا ساتھ دینا, حق کے ساتھ کھڑے ہونا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, آپ نے جس کو حق سمجھا اس پہ کھڑے ہو گئے.
اللہ کے لیے کھڑے ہونا، للہ، اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تیسری بات، اور استقامت کے ساتھ، پوری پھر جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی پھر ان پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو استقامت، آپ نے ہمیں وہاں پہ استقامت دکھائی۔ اور چوتھی بات، صبر، اللہ کی راہ میں جب بندہ نکلتا ہے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور ان قربانیوں پہ پھر صبر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور فرمایا وما صبرک الا باللہ، صبر جو ہے یہ حضرت امام حسین سے بڑھ کر کسی نے دکھانا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند شہید ہوئے، بانجے شہید ہوئے، آپ کے رفقاء مخلصین وہ شہید ہوئے، مگر آپ استقامت کا پہاڑ بن کر، حتیٰ کہ ہاتھوں پر، یہ تہذیب و تہذیب جو کتاب ہے نا، یہ امام ابن حجر الاسقلانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 7 میں، علی اصغر اللہ اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ظالموں کا تیر آ کر حلق میں پیوست ہوا، خون کا فارہ پھوٹا، آپ نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ سے عرض کیا اللہم حون علی ما نزل بی، اللہم حون علی ما نزل بی فإنہ لا یکون احبن علیک من فصیل، اے اللہ جو اتنا بڑا میرا امتحان تو نے لیا ہے، اللہ مجھے اس پر مزید صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں یہاں سے سبق مل رہا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے وفاداری۔ آپ نے مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے نا، راستے میں جب خبر ملی نا تو آپ نے اس موقع پر اللہ اکبر ان مسلم بن عقیل کے عزیزوں نے کہا، بھائیوں نے کہا کہ ہم تو واپس کسی قیمت بھی نہیں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا تمہارے بغیر میں نے جی کے کرنا کیا ہے، وفاداری اپنے رفقاء کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ۔ یہ وہ اسباب ہیں، وہ اصول ہیں، اگر ہم انہیں زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم بھی ہر امتحان میں جو ہے وہ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ روشن ڈالے گا، کیونکہ ان کی سرداری کی جو نسبت رکھی گئی وہ نوجوانوں سے رکھی گئی، لیکن دور حاضر میں کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، ہم سب انہیں اپنا سردار مانتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے بالخصوص کیا ان کی زندگی سے سبق حاصل ہوتا ہے اور کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا، ایک تو وہ میں اصول برکت کے لیے اس میں اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ بھی شامل کرتا چلوں کہ ایک طویل تاریخ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے وقت علیہ السلام کہنے کی، اور بڑی تفصیل سے قبلہ شاہ صاحب نے اس پہ روشنی بھی ڈالی۔ میں ساتھ اپنے سامعین و ناظرین تک یہ خیر بھی منتقل کرتا چلوں کہ صحیح بخاری کے جو مرتب کرنے والے ہیں جناب محمد بن اسماعیل البخاری علیہ رحمہ، جنہوں نے صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے، وہ جہاں جہاں خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال مرتب کرتے ہیں، یعنی اس پاکیزہ گھرانے کے پاکیزہ افراد کا ذکر کرتے ہیں، تو شاہ صاحب اس کی تائید کریں گے کہ وہاں وہ بھی آپ کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام ہی لکھتے ہیں، اور اسی کو لکھنا جو ہے وہ مناسب تصور کرتے ہیں۔ 48 مقامات پر 48 مقامات جی پر بے شک ایسے 48 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام اس خانوادی سے جو ہے وہ اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بحمدی تعالیٰ پوری امت جو ہے اس کے تمام مکاتب میں میں دیکھتا ہوں کہ ایسی بہترین اور روشنی دیتی ہوئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جہاں لوگ اپنا ہدیہ سپاس اس گھرانے کو پیش کرتے ہیں، اور کیوں نہ پیش کریں، یہ صرف محبت کے اظہار کا جو کرینہ، سلیقہ اور روایت ہے، یہ صرف مسلمانوں کے یہاں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ ایک ایسی عالمگیر قربانی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا اعتراف دنیا بھر کے جو اعتدال پسند لوگ تھے، حق پرست لوگ تھے، انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں اس پر اپنی گواہی پیش کی ہے۔ آپ تصور کیجئے ماضی قریب کی سب سے بڑی حریت پسند شخصیت جو ہے نیلسن منڈیلا، ہم سب جانتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کسی آباد بستی میں ایسا کوئی شخص موجود ہو جو ان کی اس شخصیت سے جو ہے وہ معترف نہ ہو، اس کا اور اس کے کام سے، ان کے کنٹریبیوشن سے واقف نہ ہو۔ نیلسن منڈیلا جیسی معتبر شخصیت جو ماضی قریب میں انسانی آزادی اور فکر کے حوالے سے ایک معتبر ترین حوالہ تصور کیا جاتا ہے نا، ایسا مضبوط استعارہ ہے، وہ اپنی بایوگرافی کے اندر جو ان کی سوانح عمری ہے لانگ وے ٹو فریڈم، اس کے دیباچے کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اتنی طویل جلا وطنی کی جو صحبتیں تھی قید و بند کی، اس کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قید تنہائی جب بہت طویل ہو گئی تو کئی مرتبہ رات کو میں نے یہ خیال، یعنی اس نے مجھے غلبہ پا لیا مجھ پر کہ
شاید اب مجھے جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے اور کمپرومائز کر لینا چاہیے، کوئی مصلحت اختیار کر لینی چاہیے، کوئی معاملہ جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ میں رات بھر اس غلبے میں رہتا کہ کب صبح جو ہے وہ طلوع ہو اور تاکہ یہ بات ہو سکے. کہتے ہیں صبح جو شخص مجھے کھانا دینے کے لیے آتا، میرے دل میں ارادہ ہوتا کہ میں اس سے پہلی بات یہی کروں گا کہ میری جو ہے وہ صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ بات کروائی جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کہاں سے جب سورج طلوع ہوتا تو سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ وہ جو دھیمی سی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے اس کے دوران اس روشنی کے اندر میری آنکھوں کے سامنے حضرت امام حسین کا کردار جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا، اور وہ مجھے یہ روشنی عطا کرتا کہ اگر ایسے عظیم المرتبت خانوادے کے افراد تمام تر حق اور سچ پر ہونے کے باوجود ظلم اور استبداد کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو میرے پاس تو اپنی قوم کی آزادی کے لیے بہت سارے جواز موجود ہیں. سو اس سے ہمیں یہ خبر ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن سے اپنوں غیروں نے، ہر زمانے کے نوجوانوں نے، بوڑھوں بزرگوں نے، ہر ایک کے لیے اس آپ کی زندگی کے اندر آپ کے سنوانے اور آپ کی جد و جہد، میں آپ کی سنوانے کو جد و جہد سے تعبیر کرتا ہوں. یہ جو ایک عظیم الشان اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، اللہ کے محبوب رسول کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ غیر مشروط وفاداری کی یہ جو مثال ہے، میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہ ایک ایسا خوبصورت استعارہ ہے کہ جب جب حق اور باطل کے درمیان جنگ قائم ہوگی، جب کہیں کسی جگہ پر برسر پیکار ہوں گے، میدان میں اتریں گے، تو حق پرستوں کے لیے امید کا سب سے مضبوط استعارہ اور حوالہ جو ہے وہ کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی قربانی ہے. دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا. علامہ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اصولوں کی خاطر ایک قربانی کی داستان ہمیں ملتی ہے، لیکن دور حاضر میں مقام افسوس ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ پولیٹیکل انٹرسٹ ایک ٹرم بڑی یوز ہوتی ہے، اس کی خاطر بہت سارے اصولوں پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو یہ کس حد تک غلط ہے اور اس داستان سے سیکھتے ہوئے ہم کیسے اپنی زندگی جو بہتر کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد. بات یہ ہے کہ حق اور باطل، اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا. وہ مٹانے والے اسباب کیا تھے؟ ملوکیت اتنی چھا گئی کہ جب حسین مدینے سے چلنے لگے ہیں تو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی ذات کہتی ہے، میرے لال، میرے بیٹے، میں نے تیرے نانا جان سے سنا تھا آپ نہ جائیں. تو کہتے ہیں نانی جان جو آپ فرما رہی ہیں میرے نانا نے سچ کہا ہے جی، لیکن خرجت من المدینہ آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. نانی اماں تو دیکھیں ہمارے سامنے اللہ کے دین کو جھٹلایا جا رہا ہے، میرے نانا کی مسجد میں جھٹلایا جا رہا ہے، میرے نانا کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اللہ کی توحید کا انکار کیا جا رہا ہے، نبی کی نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو ہمیں ملا ہے ہماری طاقت کی وجہ سے. اب اسلام میں جو آئین اللہ تعالیٰ کے تھے، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. اتنے اسباب آ گئے تھے کہ اس وقت فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف کرنا واجب ہو چکا ہے. نانی اماں نہی عن الواجب ہو چکا ہے. نانی اماں میں اقتدار کے لیے نہیں جا رہا. کہا اچھا بیٹا آپ جائیں لیکن مخدرات عصمت طہارت کو رسول کی بیٹیوں کو نہ لے کر جائیں. کہا نانی اماں یہی تو بات ہے، یہی تو میرا مقصد، اگر یہ نہ گئی تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا. اور شہدادوں کی جنگ کہنے والوں، جنگوں میں کوئی اپنے 9 دن کے بچے کو لے کر نہیں جاتا، جنگوں میں کوئی 3.5 سال کی بیٹی کو لے کر نہیں جاتا، جنگوں میں کوئی 4 سال کے بچے کو لے کر نہیں جاتا، جنگوں میں بوڑھوں کو لے کر، کسی جنگ میں نبی نے بوڑھوں کو اجازت نہیں دی. جہاد کے بھی احکام ہیں، شریعت کے بھی احکام ہیں، لیکن ان کا جانا میرے ساتھ لازمی ہے، اس لیے کہ میں دور دور سے دیکھ رہا ہوں کہ ملوکیت چھا گئی ہے. میرے نبی نے جس توحید کے ڈنکے بجائے تھے، کلمے پڑھوائے تھے، اس کو فسانہ کہا جا رہا ہے، فرشتوں کی نفی کی جا رہی ہے، انبیاء کی نبوت کو جھٹلایا جا رہا ہے. اب مجھ پر واجب ہو گیا تو میں جاؤں. پھر مکے میں گئے ہیں تو مکے میں بھی وہاں علامہ ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ اتنے ہزار لوگ احرام کی حالت میں خنجر و بھالے لے کر
कर रहे थे कि हम यहाँ टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कहा हुर्मत काबा सलामत रहे, जंगल में आबाद में चले जाएं, वहाँ ना कोई मीडिया था, ना कोई मुबस्सिरीन थे, ना कोई नाजरीन थे। जंगल में क्यों गए? कहा जंगल की हवा तो देखेगी ना, ज़ाते खुदा भी तो देखेगी ना। जंगल में जाऊंगा, जो बातिल है वो सामने आ जाएगा, जो हक है दुनिया देख लेगी, जो जिसको मेरे नबी ने, तमाम अंबिया ने मेहनत की थी तौहीद, वो भी देख लेगी। और मैं उस नबी का, उस अल्लाह के महबूब का महबूब हूँ, जिसके लिए नबी ने फरमाया था, या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत रख। जो हुसैन से मोहब्बत रखे तो उससे भी मोहब्बत रख। तो ये सारी चीज़ों के असबाब बने, तो हुसैन को करबला के लक्को दक सारा में आना पड़ा। और फिर जब कहा ना अल्लाह अकबर, तो ये सदा ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँची। ये मामूली सदा नहीं थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आनी, बातिल को दिखाने के लिए, हक को समझाने के लिए। ये वाक़या करबला हुआ। जवानों की बात है, और जवानों अल्लाह तुम्हारी जवानी सलामत रखे। हुसैन ने अकबर जैसा जवान देकर बताया है कि जब मकसद तौहीद हो, जब मकसद दीन इस्लाम हो, तो बच्चे ही चाहें वो अफजल है। रिश्तेदार प्यारे होते हैं, भांजे प्यारे होते हैं, नवासे प्यारे होते हैं, भाई प्यारे होते हैं। जब मकसद अजीम था तो अल्लाह की अजमत के सामने यही कहा, हुसैन की बहन ने, रसूल की बेटी ने, मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में मैं ये छोटी सी कुर्बानी, उसकी निस्बत ये छोटी है, लेकिन कायनात में ऐसी कुर्बानी बिल्कुल ऐसे नज़ीर मिलती नहीं। नाज़रीन, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, वक्त की कमी का सामना है और ये मौजू ऐसा है कि हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हम इस पर गुफ्तगू जो है वो उसका इख्तिताम नहीं कर सकते। तो वक्त की कमी का ख्याल रखते हुए मैं चाहती हूँ आप मुख्तसर कोई मैसेज नाज़रीन को दे दें। यकीनन हमें सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व सलामुल्लाहि अलैहि, उनकी शहादत से जो असबाक मिले, उनमें एक सबक ये अहम मिला, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अंजाम जो होता है ना, आखिरी नतीजा, वो हमेशा तकवे वालों के हाथ में आता है। बेशक आज दुनिया में आप देख लें, अल्लाह अकबर, किसके नाम का डंका बज रहा है, किसका नाम लिया जा रहा है। हर मस्जिद में, हर दरसगाह में, हर इमाम बारगाह में, हर इदारे के अंदर, हर मस्जिद के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर गली के अंदर, हर नगर में हुसैन हुसैन हो रही है। तो ये वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आखिरी रिज़ल्ट अल्लाह ने हज़रत इमाम हुसैन, जो कि आप तकवे के लंबरदार थे, आप तकवे वालों के इमाम थे, सरदार थे, आप अहले जन्नत के सरदार थे। तो यकीन हमें ये सबक लेना है जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था ना, न तख्त व ताज में न लश्कर व सिपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। सनम कदा है जहाँ और मर्द हक है खलील, यही वो नुक्ता है जो पोशीदा ला इला में है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो तकवे की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ वो चोटी है, वो उससे वाबस्ता होने वाले ही असल कामयाब होते हैं। आप देखें, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन जब पैदा हुए ना, अभी डॉक्टर साहब ने, पीर साहब ने इरशाद फरमाया था ना शुरू में, इमाम हुसैन का नाम और हज़रत इमाम हसन का नाम, वो पहले हज़रत अली मुर्ज़ा ने अपनी पसंद से हमज़ा भी रखा और इसी तरह जाफ़र भी रखा, हरब भी रखा, लेकिन नबी पाक ने फरमाया कि उमिर तो अनुगैर इसम हाज़ैन, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया इनके नाम मैंने बदलने, अल्लाह के अमर से। हसन रखा और हुसैन रखा। इमाम इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह उस्दुल गाबा में पता क्या फरमाते हैं, हाजबल्लाहु हाज़ैन इस्मैन अन युसम्मा बिहिमा हत्ता सम्मा बिहिमन नबी सल्लम इब्नैहि अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह ने पर्दा डालकर रखा हसन हुसैन तारीख़ इंसानियत में, इससे पहले नाम नहीं रखे गए, हालांकि अरबी नाम थे, अल्लाह ने छुपा कर रखे, किसी को रखने ही नहीं दिए। हसन हुसैन नाम दुनिया में पहली बार सैयदा फातिमा के लाल, नबी पाक के जो फर्जंदान है ना, उनके रखे गए। अब देखें, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं था, लेकिन आज हुसैन के बाद दुनिया में कितने हुसैन हैं। आप नादरा का डाटा उठा के देखें, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में कितने मोहम्मद हुसैन, गुलाम हुसैन, मुनीर हुसैन, नज़ीर हुसैन, बशीर हुसैन, नाम हुसैन हुसैन को, लेकिन 25 करोड़ में मुझे कोई एक यजीद का नाम दिखा दे। और मैं एक और बात भी कह दूँ, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद, अहले बैत ताहर की शहादत के बाद,
اس کے اعمال نامہ سیاہ میں یہ چیزیں شامل ہوگی جو ہمارے لیے نفرت کا باعث کہ ہم اسے نفرت کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امام حسین نے جو اس کو ناپسند کیا تھا اس وقت تک تو امام حسین شہید نہیں نہ ہوئے تھے, لیکن آپ کی شہادت سے پہلے آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے, آپ نے اس کو پہلے مسرد کیا ہے. وہ کیوں کیا یہ سمجھنے کی بات ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ امر بالمعروف سے پیچھے ہے, نہی عن المنکر سے پیچھے ہے. اور محدثین کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ مقدوح فی عدالتی لیس باہل للروایہ, ہم یزید سے کبھی نبی پاک کی حدیث کی روایت بھی قبول نہیں کرتے. یہ ہے محدثین کا منہج. آج ہمیں اس منہج کو اپنانے کی ضرورت ہے. جو آپ نے انٹرو میں بات کہی تھی مجھے بڑی میرے دل کو اچھی لگی کہ آج لوگ خام خواہ اس کے لیے رہتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کل قیامت کے دن کدھر کھڑے ہونا چاہتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کرنا. نبی پاک فرمایا المرء مع من احب, قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں, اللہ میں انہی کے ساتھ کھڑا کرے انشاءاللہ. اور اب صاحب آپ کا کیا پیغام ہے؟ بہت سادہ سی بات جو میں اس واقعے سے جو مجھ تک خیر پہنچتا ہے, ایک تو میرا یہ احساس ہے کہ بحمدی تعالیٰ ظاہری طور پر تو ایک لک و دک صحرا میں دشمن کی یہ چال تھی کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ یہ کہانی جو ہے وہ شکوک و شبہات کی نظر ہو جائے. یہ واقعہ, یہ سانحہ جو ہے یہ جس کے پیچھے ایک بہت بڑی عالمگیر سازش موجود تھی, یہ اسی طرح کہیں جسے کہتے ہیں نا ایک شک کی بنیاد پر کہیں غائب ہو جائے اور یہ تذکرہ مٹ جائے. لیکن تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ایک حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں, اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے. اب ساری دنیا کے لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے امت پر اللہ کا بڑا کرم رہا کہ ہر زمانہ حضرت امام حسین کے ساتھ والہانہ محبت اور ذکر حسین سے برکت پاتا رہا. لیکن جہاں یہ بڑی خوشائند بات ہے اسی کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے جو آج کی رات ہم سب کو سوچنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ذکر حسین جس درجے پر اس امت کے اندر رائج رہا, کیا اس درجے پر ہم فکر حسین سے بھی استفادہ کر سکیں یا نہیں کر سکیں. اور فکر حسین کیا ہے؟ فکر حسین یہ ہے حضرت امام حسین وہ تاریخ اور رجحان ساز شخصیت ہے انسانی تاریخ میں جنہوں نے ساری انسانیت پر احسان کیا یہ قربانی دے کر, لیکن مسلمان تو ان کی اس قربانی کے سامنے تعصب قیامت سر اٹھا ہی نہیں سکتے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ دین جو ہے وہ تلوار کے زور پر اٹھا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اس میدان میں ایک ایسا عظیم الشان اصول جو ہے اس کو دنیا کے اوپر آشکار کیا. آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر تلوار جو ہے وہ کفر کے خلاف نہیں اٹھتی بلکہ ظلم کے خلاف اٹھائی جاتی ہے. اور آپ نے یہ عملی طور پر ثابت کیا کہ ظلم جو ہے وہ خواہ اپنوں میں سے ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والوں میں سے کیوں نہ ہو, اگر وہ ظلم کے لیے کھڑا ہو جائے, اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کا ارتکاب کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے, تو اس کے خلاف برسر پیکار ہونے کے سے کوئی چیز جو ہے کوئی مصلحت آپ کو نہ روکے. یہی ہے فکر حسین, اور اس کا اجرا اور اس کا احیاء ہونا چاہیے, لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. اور آخری بات, ہم تو یہ سمجھتے ہیں جیسے قبلہ شاہ صاحب نے کہا اور دعا بھی کرتے ہیں اپنی ہر نماز میں, یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا حضرت امام حسین کے غلاموں میں جو ہے وہ ہمارا خاتمہ فرمائے اور ان کے قافلے کے حصے کے طور پر ہمیں قبول فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام, عربوں کی ایک روایت تھی, ان کے ہاں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو جو سپہ سالار ہوا کرتا, جب تک وہ خود لیڈ کر رہا ہوتا اس کے خیمے پر لگنے والا جو جھنڈا تھا وہ سرخ رہتا تھا. جب اس کی شہادت ہو جاتی, جب سپہ سالار تبدیل ہوتا تو وہ جھنڈا اتار دیا جاتا. حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار مقدس کے اوپر وہ جو سرخ رنگ کا جھنڈا آج بھی موجود ہے اور پھرپھرا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے سارے غاصبوں اور ظالموں کے لیے وہ پیغام دے رہا ہے کہ حق پرستوں کا سپہ سالار آج بھی اپنے خیمے کے اندر موجود ہے, اور حق پرستوں کے لیے اپنی قربانی اور اس سے پیدا ہونے والی روشنی کے نتیجے میں ان کو لیڈ کر رہا ہے, ان کی سرپرستی کر رہا ہے. اور آج بھی دنیا میں جہاں کہیں حق تلفی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, ناانصافی ہوتی ہے, تو مظلوموں کے لیے اکٹھا ہونے کا سب سے بڑا حوالہ جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانی ہوا کرتی ہے. بالکل ایسے. علامہ صاحب آپ بھی مختصر آج کے پلیٹ فارم سے کوئی میسج دینا چاہتے؟ قرآن مجید میں 12 مرتبہ اور دوسرے مقام ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت برحق ہے, اس سے فرار نہیں ہے. بے شک.
کوئی اسے فرار نہیں کر سکتا۔ اور حضرت حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو، اگر مرنا ہی ہے، موت تو آنی ہے، فرار نہیں کر سکتے، تو حق کی خاطر مرو اور شہادت کی موت مرو۔ اور شہادت کی موت جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے جی۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور دوسرے مقام فرماتے ہیں اے ایمان والو، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ فرق یہ ہے، یہ جو زندہ باڈی ہے اس کا رزق ہے پھل شل کھانا اناج، اور جو وہ ذوات مقدسہ جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں اور زندہ ہیں ان کا جو رزق ہے وہ صلوات من ربہ، وہ ہے ان کے لیے درود و سلام ہے، ان کے یہ چیزیں ہیں۔ حسین کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ اگر حسین کی محبت رکھو گے تو اس وقت بھی سارے ورلڈ نے دیکھ لیا ہے، کائنات کے مظلوم، فلسطین، غزہ، لبنان، برما اور روگنیا، یہ کون کون سے ظلم ہو رہے تھے، سارے چپ تھے، سارے خاموش تھے، حکمت کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، خوشیوں کی وجہ سے صرف ایک ہی قوم حسینی ہے جو سامنے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، کیونکہ ہمارے مولا کا فرمان ہے اور میرے لوگوں ظالم کے خلاف ہو جاؤ، مظلوم کا ساتھ دو، چاہے ظالم تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر ثابت کر کے بتا دیا ہے علی اور علی والوں نے کربلا، اور کربلا والوں نے کہ دیکھو وہ دیوبندی نہیں، وہ اہل حدیث نہیں، وہ میرے نبی کی امت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور وہاں پہ زبانی بیان نہیں دیا، عملی طور پر شہادتیں دی بھی اور ان کو ظالموں کو تباہ و برباد بھی کیا، اس لیے کہ مشن مقدس، اللہ کی مخلوق کی تعظیم واجب تھی۔ اور اس لیے مولا علی نے فرمایا تھا مطیع لامر اللہ تعظیم لخلق اللہ، اللہ کے امر کی اطاعت کرنا اور اس کی مخلوق سے پیار کرنا۔ دین است حسین، حسین ہی دین ہے، جو حسین کو سمجھ گیا وہ گویا دین کو سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں حسین والوں میں شامل کرے اور ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کا موقع عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں بہتر ہو سکے۔ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔